जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। अजकल वो पंजाबी च कहंदे ना कि मजबूरी दा ना शुक्रिया और चलती का नाम गाड़ी। गड्डी जिथे चले उथे चला लई जावे हैं और मजबूरी का नाम शुक्रिया। जहाँ मौका मिले वहाँ व्लॉग हो जाए आपके लिए, बस यही ख्वाहिश होती है आजकल तो कि किसी तरह से आपके सामने आ जाऊं, बात हो जाए आपसे। लेकिन आज खबरें बड़ी गर्म है मेरे पास। अब मनीब अख्तर, ये जो गुंडा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में मशहूर है, पीटीआई का इमरान जज, इसका इस्तीफा, ये एक बड़ी खबर है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं और जो सदर बनेगा अमेरिका का वो 47वां सदर होगा। और ये कैमला हैरिस या कमला हारिस कौन है? ट्रंप को तो आप जानते हैं वो कौन है। और ये कांटे का मुकाबला इस वक्त जारी है जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। और क्या यहूदी हमारे मुल्क से अपना एजेंट ले जाने के लिए तैयार हैं? ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। यहूदियों का एजेंट कौन है हमारे मुल्क में और उसे ले जाने के लिए बेताबी क्या है यहूदियों की इस वक्त, ये सारी खबरें आप तक पहुंचानी है। ये जो शोर होता है थोड़ा ट्रैफिक का, इसे आपने माइंड नहीं करना। और एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने सारे दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से, कि अल्लाह का शुक्र है हम 2000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए। लेकिन मैं अपने नॉन सब्सक्राइबर्स जो मुझे देखते हैं ना, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो संग दिल, पत्थर दिल दोस्त है ना, मतलब जो परवाह नहीं करते कि हमें करना चाहिए सब्सक्राइब चैनल सफ़ी का, नया सा बचूंगड़ा सा चैनल, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ और हमने इसे माशाल्लाह से इसका वॉच टाइम भी तकरीबन 5000 के करीब पहुंच गया है और इसके सब्सक्राइबर्स भी 2200 के करीब पहुंच गए हैं। जो संग दिल है ना दोस्त, जो देखते हैं, जिनके दिल की जगह पर पत्थर है, उनके सामने मैं ये बात नहीं करने लगा। उनके सामने बात करने लगा हूँ जो ज़रा रहम दिली रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, अपने दिलों के अंदर थोड़ी बहुत मतलब उनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी अल्लाह की तरफ से डाली हुई हमदर्दी होती है। वो मुझे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो संगदिल हैं, पत्थर दिल वाले, उनको बस सल्यूट है, सल्यूट के अंदर खबरों की तरफ आ जाते हैं। खबरें ये हैं कि जनाब अमेरिका में इस वक्त धड़ाधड़ पोलिंग हो रही है और उत्थे रौला पैना जेबें ते हम साफ दस देवां, फॉर्म 45 ते फॉर्म 47 का उत्थे रौला पैना जे। मैं आपको पहले बता दूं, अगर कैमला हैरिस ने कुछ पोजीशन हासिल कर ली डोनाल्ड ट्रंप के सामने और वो जीतने की तरफ गई तो अमेरिका में डेफिनेटली मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। बम धमाकों की अफवाहें तो अभी से है ना कि वो जॉर्जिया में कोई बम की अफवाह है और पोलिंग स्टेशन खाली करवा लिए गए हैं। लेकिन ट्रंप कहता है कि अगर मैं जीतूंगा तो ठीक, अगर मैं नहीं जीता तो फिर ऐसी तैसी सब्दी। ये ट्रंप कौन है? ट्रंप को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इस हवाले से शायद मेरे व्यूअर्स बहुत कम जानते हैं कि ये लड़की बाज है, वुमनाइजर जिसे कहते हैं ना, वो है ये बंदा। जुआ भी खेलता है, जुए का इसका अपना भी क्लब है, बाकायदा कंपनी है। ये जब कहीं छोटा होता था तब ये रेसलर था। ये फ्री फाइट जो होती है ना, उसका ये खिलाड़ी था और गैम्बलर है, बहुत पुराना गैम्बलर है। वुमनाइजर है तो वो भी बहुत पुराना वुमनाइजर है। इवन के इस बदबख्त ने
اپنی بیٹی پر بھی نظر رکھ رہی تھی اور باقاعدہ میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا، جانتے ہوں گے آپ۔ اور اور جو برائیاں ہو سکتی ہیں نا ایک مرد میں، وہ ساری کی ساری اس ٹرمپ کے اندر ہیں، لیکن چونکہ یہ سوشل میڈیا کا ماسٹر ہے، اسے پتہ ہے کمپین کیسے کرنی ہوتی ہے، کمپین کیسے چلانی ہوتی ہے، لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا یہ بہت بڑا ماسٹر ہے، اور یہ جو پوری دنیا میں فیک نیوز کا ایک چکر چلا ہوا ہے، ان کے بانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور ٹویٹر کا مالک تو اس کا یار ہے نا اس وقت، ماسک، آپ جانتے ہیں نا، وہ ایلن مسک جو ہے وہ اس کا یار ہے۔ یہ اس کی خوبیاں ہیں یا اس کی خامیاں ہیں، جو بھی کہہ لیں، کہ اس طرح کا بندہ ہے۔ اور یہ جب ہارا، اگر یہ ہارا تو اس نے کہنا ہے کہ نہ میں کھیلنا ہے نہ کھیلن دینا ہے۔ وہ پنجابی کا ہے یہ ایک نا محاورہ، کھیلنا ہے نہ کھیلن دینا ہے، کھتی چ منہ اترنا ہے۔ یہ وہ کریکٹر ہے، اور امریکہ کو اس نے سکھ کا سانس نہیں لینے دینا اگر یہ ہار گیا تو۔ میں آپ کو صاف صاف پہلے ہی بتا دوں یہ ساری باتیں، لیکن اس کا شور بہت ہے کہ ٹرمپ جیت جائے گا، جیت جائے گا۔ دیکھ لیتے ہیں وہ جو الیکٹورل ووٹ ہے وہ فائنل فیصلہ کریں گے کہ ٹرمپ جیتتا ہے یا ہارتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو نائب صدر ہے، جب بائیڈن کی جو اس وقت صدر ہے، اس کی نائب صدر کیملا ہیرس، اس کی طرف۔ تو آج وہ سہیل وڑائچ بھی بتا رہے تھے کہ اس کا نام کیملا ہیرس نہیں ہے، بیسیکلی وہ امریکن اپنے حساب سے نام جو ہے اسے چینج کر لیتے ہیں، گورے اپنے حساب سے، جیسے یوسف کو وہ جوزف کر لیتے ہیں نا، اسی طرح سے اس کا نام کملا دیوی ہے۔ پھولن دیوی آپ کو یاد آ رہی ہوگی نا، انڈیا کا ایک کریکٹر۔ یہ انڈین ہے بیسیکلی، انڈیا کی ریاست ہے تامل ناڈو، وہاں سے اس کی ماں امریکہ گئی، وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، اور سنا ہے کہ سائنسدان تھی چھوٹی موٹی، اور اس نے ہیرس نامی بندے سے شادی کی وہاں۔ یہ ہندو ہیں بیسیکلی، کیملا کی والدہ جو ہے وہ ہندو ہے بیسیکلی، اور یہ تامل ناڈو سے ہیں۔ تامل ناڈو آپ جانتے ہیں نا، وہ تامل ٹائیگرز بڑے پاپولر ہوئے، راجیو گاندھی کا قتل بھی انہوں نے کیا۔ وہ انڈین نہیں تھے، خیر انڈین بہت کم تھے اس پوری گیم میں، وہ سری لنکن زیادہ تھے، لیکن تامل ٹائیگرز کو جس طرح سے کچلا سری لنکا نے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ سری لنکا کی بالکل ساتھ لگتی ہوئی یہ ریاست ہے تامل ناڈو، اور تامل فلمیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ وہ کون سی ہے بڑی پاپولر ہوئی تھی فلم کہ کٹپا نے اس کو باہوبلی کو کیوں مارا؟ باہوبلی جو فلم تھی وہ تامل ایکٹرز ہیں سارے، اور تامل ایکٹرز بہت چست اور بہت کام کرنے والے، یہ جفا کش لوگ ہیں بیسیکلی نا، اور کیملا انہی میں سے ہے، اسی نسل میں سے ہے۔ دیکھتے ہیں کیملا یا کملا دیوی کس طرح سے اپنی جفاکشی وہاں دکھاتی ہے اس الیکشن میں، کیا وہ جیت جاتی ہے یا نہیں، یہ مطلب کلیئر ہو جائے گا۔ پولنگ ہو رہی ہے دھڑا دھڑ، اور پاکستانی پولنگ اسٹیشنوں والی بات تو نہیں ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں اور ہاتھا پائی ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، بعض اوقات قتل و غارت غریبی سب کچھ ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن وہاں وہ مطلب بھاری تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور ٹرن آؤٹ بہت اعلیٰ ہے، یہ سننے میں آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب ہمارے یہودی کی طرف، سوری یہودی کہہ رہا ہوں، یہودیوں کے ایجنٹ کی طرف، جو ہمارے ملک میں یہودیوں نے ایجنٹ بنایا، جو 30 سال پہلے ہمارے جو بزرگ ہیں اس دھرتی کے، اس پاکستان کے، جو ہمیں بتا گئے کہ یہ عمران خان نام کا ایک بندہ ہے، تب بتا گیا جب یہ بندہ سیاست میں نہیں آیا تھا۔ حکیم سعید کراچی والے ہمدرد کے
بانی جو ہے ہمدرد دیسی ادویات جو ہے اس کے بانی ہمدرد، کیا نام ہے اس کا پورا، ہمدرد فاؤنڈیشن بھی ہے ان کی، اور ہمدرد لیبارٹریز بھی ہے، اور گورنر بھی رہے وہ سندھ کے حکیم سعید، وہ بتا گئے تھے کہ یہ یہودیوں نے اپنا ایجنٹ پاکستان میں کھڑا کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار احمد بتا گئے۔ آج ہاں عبدالستار ایدی صاحب بھی، وہ بھی بتا گئے تھے، آپ کو شاید یاد ہو نہ یاد ہو، یہ سارے لوگ بتا گئے تھے، اور ڈاکٹر قدیر خان نے بھی اسی طرح کی ملی جلی بات کی تھی جب یہ مشرف کا بہت چہیتا تھا عمران خان، تو تب جب ڈاکٹر قدیر خان کی کھینچا تانی ہو رہی تھی اور ان سے زبردستی معافی منگوائی گئی تھی اس قوم کے سامنے، یہ تب ڈاکٹر عبدالقدیر اس کا بھی چہرہ دکھا گئے تھے کہ یہ ہے وہ چہرہ جس کا نام ہے عمران خان اور یہ ایجنٹ ہے ان کا۔ لیکن آج مطلب اب تو ڈیٹ بدل جائے گی جب میں یہ اپلوڈ کروں گا یہ بلاگ۔ خواجہ آصف نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ باہر سے کچھ ممالک کی طرف سے بہت سارا پریشر ہے کہ یہ ساڈا بندہ سانو دے دو۔ آپ جانتے ہیں نا اسرائیلی اخبارات اور چینلز اس کے لیے لکھتے بھی رہتے ہیں، بولتے بھی رہتے ہیں۔ برطانیہ اس کے لیے بڑا سرگرم رہتا ہے کیونکہ جمائمہ خان اور گولڈ اسمتھ فیملی وہاں موجود ہے برطانیہ میں، اور وہ یہودی ہیں بیسیکلی، جن کے گھر اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بچے بھی ہیں یہودیوں میں سے، اور جمائمہ نے گولڈ اسمتھ آپریشن بھی شروع کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں، بیرونی پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو، اپنے ایجنٹ کو لے جائیں، کیونکہ ہمارا یہ فلاپ ہو گیا ہے، ہمارا مشن فلاپ ہو گیا ہے۔ پاکستان کو 2025 میں دنیا کے نقشے سے مٹانے والا ہمارا مشن فلاپ ہو گیا ہے، اور ہم پاکستان سے ڈرتے ہی رہیں گے، اور اس کی ایٹمی طاقت جو ہے پاکستان کے پاس، اس سے ہم خوفزدہ رہیں گے۔ اس لیے ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو یہاں سے لے جایا جائے، لیکن وہ جڑا بندہ ہن 5 سال واسطے آرمی چیف لگ گیا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں وہ ایڈی چھیتی اپنے اس ایجنٹ نو، مطلب یہودیاں دے اس ایجنٹ نو اتھوں جان نہیں دے گا۔ میں آپ کو یہ صاف صاف بتا دوں کہ جو اپنا جنرل سید عاصم منیر ہے نا، جو 5 سال کے لیے اب چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اور کوئی پتہ نہیں پائی اگوں وہ ایکسٹینشن لے لوے، اور کوئی پتہ نہیں وہ شہباز شریف کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ کر دے، یہ بڑی طاقتیں وہ آہو چوری ریاست ہی کردا ہے نا سب کچھ، تمہیں پتہ ہی ہے نا، اور یہ سلسلہ لمبا چلے، اس لیے اب جمائمہ خان اور اس کی فیملی سمیت یہودی جو ایجنڈا میکر ہیں نا، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے یہ بندہ فلاپ ہے، یہ مشن ناکام ہے، اس بندے کو کسی نہ کسی طرح سے نکالو۔ لیکن جنرل سید عاصم منیر کی پوری کوشش ہے کہ یہ نکلے نہیں، بلکہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے جو اس پہ الزامات ہیں، یہ سب سے بڑا مجرم ہے فوجی تنصیبات پر حملے کا، اسے ملٹری کورٹس میں جانا ہے۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ اس کا بھی کورٹ مارشل ہونا ہے۔ اس حوالے سے قانون سازی بھی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ جو ہے، جو دھڑا دھڑ اتنے بڑے بڑے بل آ رہی ہے، وہ کسی دن کڑاکا یہ بھی کڈن والی ہے، مطلب 27ویں ترمیم کے بغیر بھی اس طرح کا حملہ کوئی ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے حکومتی ارکان کی طرف سے، کہ ملٹری کورٹس کا رستہ ویسے ہی ہموار ہو جائے، یا یہ جو آئینی بینچ بنا ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات کا کریڈٹ دیں گے آپ، سچی بات ہے ضرور، کہ وہ 27 اکتوبر تھا جب میرا ولاگ تھا کہ جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ بن رہے ہیں۔ آپ میرے چینل پر جائیں، اور وہ تھمبنیل ہی یہی تھا کہ جسٹس
امین الدین جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں. ویکھ لو ہو گیا بھاجی. ساڑیاں گلاں کیتیاں اخر پوریاں ہوندیاں ہیں، ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اور اسی لیے میں آپ دوستوں کا بہت مشکور ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ دوست بلیو کرتے ہیں میرے چینل پر. اور کئی دوست تو کامنٹ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سچا چینل ہے. یار کوشش کری دی ہے، سفی دی کوشش ہوندی کہ کوئی جھوٹی خبر تہاڈے تک نہ لے آندی جاوے. اچھا اب یہ پوری کوشش ہو رہی ہے، ایک طرف سے کھینچا تھانی حکومت پر پریشر، انٹرنیشنل پریشر، دوسری طرف عمران خان گم سم ہے جیل کے اندر، سمن بکمن بالکل نہ کسی نال بولدا ہے نہ کسی نال گل کردا. جڑا چہک کے گلاں کردا ہوندا سی نا جب اس کے کسی بھی مقدمے کی کارروائی ہو رہی ہوتی تھی، جج صاحب تشریف لے کے گئے ہوتے تھے عدالت میں، تو یہ جرنلسٹ جو وہاں کوریج کے لیے گئے ہوتے تھے ان کے سامنے چہک رہا ہوتا تھا اور طرح طرح کی باتیں اور بڑھ کے جیل میں بیٹھا بھی مارتا تھا. ہن چپ انج چپ جویں. اور میری تو یہ بھی پیش گوئی ہے کہ آخر اس نے وہاں پاگل ہونا ہے، پھر لاہور کی سڑکیں ہوں گی اور اس نے ہاتھ میں اینٹ اٹھائی ہوگی، لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا. خیر اللہ نہ کرے ایسے دن آئیں اس پر، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس طرح کے مطلب ڈس آرڈر ہے نا یہاں سے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ بندہ. کڑی چ توڑا کڑی چ ماسا، یہ پنجابی میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے کہ یہ اے بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کڑی چ توڑا ہوں کڑی چ ماسا ہوں. اب آ جاتے ہیں جسٹس منیب اختر پی ٹی آئی کا جج، امرانڈو جج جو ہے اس کی طرف کی آنا جی. انہوں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تو پھر دوبارہ تو در کر دیتا گیا. در کو سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو ہمارے دیہات میں جو ہمارا چھوٹا سا کچا سا کچن ہوتا ہے نا، اس کی طرف جب کوئی ڈاگ وغیرہ کتا وغیرہ جائے تو ہماری بیبیاں جو ہیں اسے کرتی ہوتی ہیں دور نکل ادھروں، اسے مطلب اس چونتے تے نہیں چڑھن دینیاں. یہ آپ جانتے ہیں رسوئی جو انڈیا میں کہتے ہیں کچن کو، ہمارا یہ چھوٹی جی سباد دے وچ بنایا ہوندا ہے کہ چولہا نال دودھ دی کاڑنی رکھن واسطے بھی ایک ہور چولہا، پھر جناب اتھے بہ کے سب نے ناشتہ کرنا، پراٹھے شراٹھے کھانے سویرے نا، دیسی گھیو مکھن ساگ یہ وہ ذہن میں آ رہا ہوگا سارا. اس کی بات کر رہا ہوں اسی کی، مطلب اس کی طرف اس طرح کا کتورا شتورا جب کوئی جاتا ہے نا تو در کی آواز آتی ہے. تو یہ ججز کمیٹی میں سے اسے پھر در کی آواز آئی اور وہ نکل گیا، اسے نکال دیا گیا اور اس کی جگہ جسٹس جمال مندوخیل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا رکن بنا لیا گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑی کوشش کی تھی کہ چل یار میرے یار ہے گیا کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر اور وہ اطہر من اللہ، میں انہیں ایڈجسٹ کر لوں، اب میں چیف جسٹس آف پاکستان بن گیا ہوں. لیکن انہوں دے اندر زہر ہے، سیدھی بات ہے، یہ اندر سے بڑے کمینے ہیں، سیدھی بات ہے. یہ جسٹس منیب اختر آپ کو پتہ ہے لاہوریہ ہے، لاہور دا ارائی میں ارائی ہے لاہور کا، حالانکہ لاہور دے ارائی بڑے چنگے یار ہے، بڑے وفادار یار ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہہو جہا یار ہے کہ منہ دے وچ رام رام تے بغل چ چھری کاڑی کے تے منصور علی شاہ نے یحییٰ آفریدی کو بھی ماری، حالانکہ اس نے انہیں بڑا اکاموڈیٹ کیا. اب 34 ججز ہو رہے ہیں، یہ پہلے 17 تھے اور یہ غنڈے تھے. منیب اختر، اطہر من اللہ، اس طرح کے کریکٹر جو جتنے بھی تھے، وہ مظاہر علی نقوی اور ٹرکاں والا ہے، وہ جسٹس اعجاز الحسن، یہ سارے غنڈے تھے. ثاقب نثار، وہ دوسرا بدماش ہائری رافعہ دا جوائی، وہ کیا ہے عمر عطا بندیال،
جس کے بھائی نے وہ بندیال نے چاند چڑھایا تھا، ہمارے ملک کی بڑی نامور فلم سٹارز کے گھروں میں جا کر ڈکیتیاں اور استغفر اللہ ریپ شیپ یہ وہ اتنے تو یہ بدنام زمانہ لوگ ہیں، اور یہ ہمارا چیف جسٹس تھا، اور یہ سارے کے سارے عمران روز ہیں۔ اب عمران روز کی وہاں قلت پڑ گئی ہے، وہاں یہ اقلیت ہو گئے ہیں، اور منیب اختر نے جب یہ سن لیا نا کہ اب بل پاس ہو گیا ہے کہ اب یہاں سپریم کورٹ میں 17 کی بجائے کوئی 27 نہیں ہوں گے بلکہ پورے 23 نہیں ہوں گے۔ پہلے تھا نا کہ 23 ججز کر دیے جائیں گے، لیکن اب 34 جج ہوں گے وہاں۔ تو اسے پتہ ہے کہ میں یہاں بھیڑ بن جاؤں گا ان ٹائیگرز کے سامنے۔ ظاہر ہے جو ججز آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کن کی مرضیوں سے آئیں گے؟ ڈنڈے والا جنرل سید آصم منیر ہے، پتہ ہے نا، اور مسلم لیگ نون میاں نواز شریف جو اس وقت بادشاہ ہے اس پورے سسٹم کا، سیدھی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کنگ میکر، لیکن وہ کنگ میکر سے بھی اوپر والی ایک سیٹ پہ ہے۔ وہ بندے لائے گا کہ کس کس کو جج بنایا جائے، کوئی اس قابل ہے کہ انہوں جج بنایا جائے یا نیش یا سارے۔ اور جنرل کہہ رہا ہوں صدر آصف علی زرداری، ان کی سارے لوگ جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ میں آئیں گے ججز کے طور پر، اور یہ جج جب ہوں گے جہاں ہوں گے وہاں منیب اختر جیسے جج کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت، کوئی اس کی مطلب اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا، نہ جسٹس منصور علی شاہ کے، نہ منیب اختر کے۔ وہ ٹرکا والا جج مظاہر علی نقوی تو بھاگ گیا، اعجاز الحسن بھی بھاگ گیا، انہیں بھی پکڑ کر لانا چاہ رہی ہے یہ حکومت کہ ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، اور ان سارے کریکٹرز کی ایک دفعہ دھلائی ہو۔ اور منیب اختر نے پورا فیصلہ کر لیا ہے اب کہ میں 2 دفعہ اتنا ذلیل ہو کے نکلے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے، ججز کمیٹی سے۔ پہلے مجھے چیف جسٹس سے اپنا جو فائزی صاحب ہے اس نے نکالا، اب مجھے پکڑ کر پھر بالوں سے کھینچ کر باہر نکال دیا گیا ہے۔ تو اندر تو بہتر ہے کہ میں ججی تو بھی یہ کڈن میں ریزائن کر کے کار جانا۔ اس دن اس کا ریزائن آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کے سامنے ہی ہوگا سب کا سب۔ ساڑیاں آکھیاں غلط نہیں ہوندیاں۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں۔ سنگ دلیاں واسطے نہیں یہ گل، ہمدرداں واسطے، دوستاں واسطے جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے ہے یہ۔ اللہ حافظ۔